इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर का मामला हो, ईरान इजराइल के बीच सीज फायर या फिर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को पूरा तबाह करने का बयान, डोनाल्ड ट्रंप के दावे हमेशा क्रिटिक्स का शिकार रहते हैं और कहा जाता है कि ये दावे या तो अधूरे होते हैं या इनमें सच्चाई बहुत कम होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद हमले की इतला पूरी दुनिया को दी और साथ ये भी कहा कि अब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है और जोर देने के लिए खास तौर पर ऑब्लिटरेट लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी अब ये जड़ से उखाड़ दिया गया है। पर बाद में रिपोर्ट से जाहिर हुआ कि असल में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को बहुत कम नुकसान हुआ है और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट यूएस के अपने ही इदारे डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने दी थी, जो कि किसी तरह लीक होकर मीडिया तक पहुंच गई। जब ये रिपोर्ट्स पब्लिश हुई तो ट्रंप ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स को निशाना बनाते हुए कड़ी तनकीद की और जिन रिपोर्टर्स ने इस स्टोरी पर काम किया था उनको फायर करने की डिमांड की। पर ट्रंप की इस हरकत से इस रिपोर्ट के सच्चे होने का शक मजीद पुख्ता होता दिखाई दिया। ईरान की एक न्यूज एजेंसी अमवाज मीडिया ने भी बाद में रिपोर्ट किया कि ईरान को हमला करने से पहले बताया गया था और कहा गया था कि ये सिर्फ एक बार होगा, पर यह पहली बार नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप का झूठ पकड़ा गया हो। डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी मुख्तलिफ किस्म के मुबैना स्कैंडल्स, झूठे दावों और फ्रॉड से भरी हुई है। आइए डोनाल्ड ट्रंप के पकड़े जाने वाले झूठे बयानात पर एक नजर डालते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आज तक हजारों झूठी या गलत बातें की हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के फैक्ट चेकर्स ने रिकॉर्ड किया है कि ट्रंप ने अपनी पहली टर्म में 30,573 झूठी या गुमराह करने वाली बातें की हैं। मतलब रोजाना उन्होंने 21 बार झूठ बोला। और कनाडा के टोरंटो स्टार न्यूज़पेपर ने 2017 से 2019 तक उनकी 5,276 झूठी बातें रिकॉर्ड की हैं। शुरुआत में कई न्यूज एजेंसीज ट्रंप के झूठ को झूठ कहने से कतराती रहीं, लेकिन जून 2019 के बाद उन्होंने खुल्लम खुल्ला तौर पर इन बातों को झूठ कहना शुरू कर दिया। ट्रंप के करीबी साथी स्टीव बैनन, जो 2016 इलेक्शन कैंपेन के CEO थे, उन्होंने कहा कि ट्रंप का असल दुश्मन डेमोक्रेट्स नहीं बल्कि प्रेस है और उनसे डील करने का तरीका है कि इतनी ज्यादा कंफ्यूजन और स्टेटमेंट्स निकाल दो कि लोग किसी एक मसले पे फोकस ही ना कर सकें। 2020 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप और उनके सपोर्टर्स ने बार बार झूठे दावे किए कि इलेक्शन में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और असल में ये फ्रॉड ना होता तो ट्रंप ही इलेक्शन जीतते। This is a fraud on the American public. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. ये बार बार दोहराया गया दावा कुछ लोगों के नजदीक हिटलर की प्रोपेगेंडा स्ट्रेटेजी बिग लाई की एक मिसाल थी, यानी इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोग उसे सच समझने लगे। द न्यू रिपब्लिक एक जाना माना अमेरिकन मैगजीन है। उनके एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप की बातें सिर्फ झूठ नहीं बल्कि बकवास होती हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। बहुत से प्रोफेसर्स, एनालिस्ट्स और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का कहना है कि पॉलिटिशियंस तो हमेशा से झूठ बोलते आए हैं, लेकिन ट्रंप इस मामले में बिल्कुल अलग है। कैरोल मैकग्रेनहन, जो 2017 में अमेरिकन एथनोलॉजिस्ट थी, कहती हैं कि सियासत में झूठ बोलना आम बात है, मगर डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे लीडर हैं जो झूठ बोलने में सबसे ज्यादा महारत रखते हैं। हिस्टोरियन डोगलस ब्रिंकली का कहना है कि कुछ यूएस प्रेसिडेंट्स ने कभी कभी मुल्क को मिसलीड जरूर किया है, लेकिन ट्रंप जैसे बार बार और आदत बनाकर झूठ बोलने वाला प्रेसिडेंट पहले कभी नहीं आया। कुछ एक्सपर्ट्स ने तो ये भी कहा है कि ट्रंप को यूएस हिस्ट्री का सबसे बड़ा झूठा प्रेसिडेंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक दफा उन्होंने अपनी प्रेस सेक्रेटरी स्टेफनी ग्रिशम को ये इंस्ट्रक्शंस दी कि बस किसी भी बात को रिपीट करते रहो, चाहे जो भी हो, लोग मान लेंगे। जब स्टेफनी ने जॉब छोड़ी तो उन्होंने ये बात भरे मीडिया के सामने बताई। He used to tell me, "It doesn't matter what you say, Stephanie. Say it enough and people will believe you." इसे कहते हैं इल्यूसरी ट्रुथ इफेक्ट और ये टेक्निक हिटलर इस्तेमाल करता था। इसमें झूठ को इतना आम बना दिया जाता है कि वो सच लगने लगता है। वॉशिंगटन पोस्ट ने 2018 में एक नई कैटेगरी बनाई जिसका नाम रखा गया बॉटमलेस पिनोकियो।
اس کیٹیگری میں ان لوگوں کو ڈالا گیا جنہوں نے ایک ہی جھوٹ کو 20 مرتبہ دہرایا ہو، اور حیرت انگیز طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے اور اب تک کے اکیلے پولیٹیشین ہیں جن کی 14 اسٹیٹمنٹس فوراً ہی اس کیٹیگری میں شامل ہو گئیں۔ مطلب وہ جان بوجھ کر بار بار جھوٹ بولتے رہے۔ CNN کے فیکٹ چیکر ڈینیل ڈیل کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اتنے زیادہ نئے جھوٹ مکس کرتے ہیں کہ میڈیا ان کا پیچھا نہیں کر پاتا۔ جھوٹ بار بار ریپیٹ کر کے وہ میڈیا کی اٹینشن ایگزاسٹ کر دیتے ہیں۔ 2011 میں پہلی بار ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ باراک اوباما امریکہ میں پیدا ہی نہیں ہوئے۔ He doesn't have a birth certificate, or he hasn't shown it. He has what's called a certificate of live birth. That is something that's easy to get. اس لیے انہیں US پریزیڈنٹ بننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگلے 5 سالوں تک وہ مختلف انٹرویوز اور اپنی الیکشن کیمپین میں باراک اوباما پر تنقید کرتے رہے کہ وہ امریکہ نہیں بلکہ کینیا میں پیدا ہوئے تھے، کیونکہ ان کا برتھ سرٹیفکیٹ کبھی منظر عام پر نہیں آیا۔ یہ بات اتنی کامن ہو گئی کہ لوگ واقعی باراک اوباما پر شک کرنے لگے۔ آخر کار باراک اوباما اپنا برتھ سرٹیفکیٹ پبلک کرنے پر مجبور ہو گئے، اور یہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا جھوٹ پکڑا گیا، جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ ان کی پیدائش 1961 میں US اسٹیٹ ہوائی میں ہوئی۔ پر بجائے اس کے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے جھوٹ کو قبول کرتے، انہوں نے سارا ملبہ کسی اور پر ڈال دیا۔ 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے آخر کار یہ ایکسیپٹ تو کیا کہ اوباما US بورن ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے ہلری کلنٹن پر الزام لگایا کہ اصل میں وہ کہتی تھیں کہ اوباما کینیا میں پیدا ہوئے، جبکہ BBC نے یہ کنفرم کیا کہ ہلری کلنٹن نے کبھی اوباما پر یہ الزام لگایا ہی نہیں۔ ٹرمپ کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف جھوٹ نہیں بولتے بلکہ صرف یعنی بکواس بولتے ہیں۔ ہیری فرینکفرٹ کی 2005 کی مشہور کتاب کے مطابق جھوٹا آدمی سچ کو جانتا ہے اور اسے چھپاتا ہے، جبکہ یعنی بکواس بولنے والے کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ۔ واشنگٹن پوسٹ کے ایڈورڈو پورٹر کہتے ہیں کہ فرینکفرٹ کا یہ ڈیفینیشن ٹرمپ پر پورا فٹ بیٹھتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے US کی ان امپلائمنٹ یا انفلیشن کے نمبرز چیک کیے بغیر سارا ملبہ پچھلی امریکن گورنمنٹس پر ڈال دیا۔ تحقیقات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جھوٹ بولنے کی عادت کافی پرانی ہے۔ 1984 کے GQ میگزین نے ٹرمپ کا پروفائل پبلش کیا، جہاں ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ میں سینٹرل پارک ساؤتھ اور ایونیو آف دی امریکاز کا پورا بلاک اون کرتا ہوں، لیکن GQ میگزین میں لکھا گیا کہ اصل میں ٹرمپ صرف 2 بلڈنگز کے مالک تھے، جو پورے بلاک کا صرف 6واں حصہ بنتا ہے۔ اسی سال ان کا ایک اور جھوٹ بھی سامنے آیا۔ 1984 میں ہی امریکہ کے ٹاپ 400 امیر لوگوں کی فوربس لسٹ میں شامل ہونے کے لیے ٹرمپ نے فوربس رپورٹر کو اپنی جھوٹی ویلتھ بتائی اور لسٹ میں شامل ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے اپنی ویلتھ $100 ملین ظاہر کی، لیکن اصل میں ان کی ویلتھ صرف $10 ملین ہی تھی۔ صرف یہی جھوٹ نہیں بلکہ اس وقت ٹرمپ کے اسپوکس پرسن جان بیرن تھے، اور آڈیو ریکارڈنگز میں یہ بات سامنے آئی کہ ٹرمپ نے جب فوربس رپورٹر سے بات کی تو جان بیرن بن کر کی تھی۔ تب سے لے کر فوربس میگزین نے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک خاص رول بنایا ہے۔ فوربس ایڈیٹر رینڈل لین نے MSNBC کے ایک انٹرویو میں بتایا کہ پچھلے 30 سالوں سے ہم ٹرمپ کی ویلتھ ایسے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ وہ جو بھی بولتے ہیں ہم اس کو ڈیوائیڈڈ بائی 3 کر دیتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، 1987 میں اسٹاک مارکیٹ کریش کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا کے سامنے دعویٰ کیا کہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے 1 مہینے پہلے ہی سارے اسٹاکس بیچ دیے تھے۔ پر ان کا یہ جھوٹ تب پکڑا گیا جب US سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کی فائلنگ میں دیکھا گیا کہ اصل میں ٹرمپ کو اسٹاک مارکیٹ کریش میں $19 ملین کا نقصان ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے جھوٹ یا من گھڑت کہانیوں کی لسٹ اتنی بڑی ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ 2009 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے فلوریڈا میں ایک لگژری گولف کورس خریدا جس کا نام رکھا گیا ٹرمپ نیشنل گولف کلب۔ جب ٹرمپ اس کے مالک بنے تو انہوں نے گولف کورس میں ایک مونیومنٹ یعنی یادگار کھڑا کروایا۔ اس مونیومنٹ پہ لکھا تھا، یہاں ایک سول وار کی خونی جنگ لڑی گئی تھی
اور یہاں اتنی جانیں گئیں کہ دریا کا پانی خون سے لال ہو گیا، اور نیچے ٹرمپ کا نام بھی لکھا تھا جیسے وہ بڑے ہسٹورین ہوں۔ جب اصلی ہسٹورینز نے اس کلیم کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس جگہ پر کبھی کوئی سول وار ہوئی ہی نہیں ہے۔ ایک سول وار ایکسپرٹ رچرڈ گلیسپی نے کہا یہ کہانی بالکل غلط ہے، ٹرمپ نے سول وار کا نام استعمال کر کے جان بوجھ کر لوگوں کے ایموشن سے کھیلا ہے۔ جب ٹرمپ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو الٹا انہوں نے ہسٹورینز کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، ٹرمپ نے کئی مرتبہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ 18 مرتبہ گولف کلب چیمپئن شپ جیت چکے ہیں، پر اصل میں وہ صرف 2 بار جیتے ہیں۔ باقی 16 جیتیں وہ ان کلبز میں جیتے جن کے یا تو وہ خود مالک تھے یا جن کو ٹرمپ آرگنائزیشن مینیج کرتی تھی۔ پروفیشنل گولفر بڑی ماروچی نے بتایا کہ ٹرمپ اپنے کلب کے ممبرز کو بولتے کہ اگر کسی نے ان سے آگے نکلنے کی کوشش کی تو ان کی ممبرشپ کینسل کر دی جائے گی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جھوٹے دعوے کرنے کے لیے ٹرمپ دھمکیاں بھی دیتے رہے ہیں۔ ٹونی شوارٹز ایک جرنلسٹ اور گوسٹ رائٹر ہیں جنہوں نے اصل میں ٹرمپ کی کتاب دی آرٹ آف دا ڈیل لکھی تھی، یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بک ٹرمپ نے لکھی تھی پر اصل میں وہ شوارٹز نے لکھی تھی۔ شوارٹز نے بعد میں اوپنلی یہ تسلیم کیا کہ میں نے ٹرمپ کا اچھا امیج دکھا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس بک میں بھی کئی مرتبہ جھوٹ لکھا گیا، جیسا کہ ٹرمپ نے لکھا کہ میرے دادا امریکن تھے جبکہ اصل میں وہ جرمنی سے آئے تھے۔ ایسا انہوں نے اس وجہ سے کیا کیونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد امریکن لوگ جرمن سے نفرت کرنے لگ گئے تھے، اور جس کسی کا بھی بیک گراؤنڈ جرمنی سے ہوتا تو انہیں برا سمجھا جاتا تھا۔ اپنے 2016 کی الیکشن کیمپین میں ٹرمپ نے کہا کہ میں نے ایئر 2000 میں اپنی بک دی امریکہ وی ڈیزرو میں پہلے سے اسامہ بن لادن کے 9/11 اٹیک کی پریڈکشن کی تھی۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب اسامہ کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا تب میں نے بک میں لکھا تھا کہ اسامہ بن لادن کو مار دینا چاہیے، پر اصل میں اس بک میں کہیں بھی یہ لکھا ہوا نہیں پایا گیا، بلکہ ٹرمپ کو لوگوں نے یاد دلایا کہ اسامہ بن لادن 3 سال پہلے سے 1998 میں ہی امریکہ کی موسٹ وانٹڈ لسٹ میں شامل تھا۔ یعنی اپنی الیکشن کیمپین میں لوگوں کی اٹینشن پانے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ بول دیا۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے 2015 میں اپنی پریزیڈینشل الیکشن کیمپین اناؤنس کی تو اس کے 6 مہینے کے اندر ایک مشہور فیکٹ چیکنگ ویب سائٹ factcheck.org نے ان کو کنگ آف واپرز کا ایوارڈ دیا، یعنی جھوٹوں کا بادشاہ۔ ویب سائٹ کا کہنا تھا کہ ہماری 12 سال کی ہسٹری میں کبھی اتنے جھوٹ کسی ایک لیڈر نے نہیں بولے جتنے ڈونلڈ ٹرمپ نے بولے ہیں، اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جب جھوٹ پکڑا بھی جائے تو ٹرمپ اپنا جھوٹ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ 2016 میں انہوں نے الیکشن کیمپین میں ایک عجیب سازش پھیلانا شروع کی۔ اس وقت ٹیڈ کرز بھی ریپبلکن پارٹی کے پریزیڈینشل کینڈیڈیٹ بننے کے لیے الیکشن لڑ رہے تھے، لیکن ٹرمپ نے پھیلانا شروع کیا کہ ٹیڈ کرز کے والد جان ایف کینیڈی کے قتل میں شامل تھے۔ His father was with Lee Harvey Oswald prior to Oswald being, shot. اور یہ بات انہوں نے اتنی بار بولی کہ آخر کار ٹیڈ کرز الیکشن ہار گئے، پر اصل میں ٹیڈ کرز کے والد کا جان ایف کینیڈی کے قتل میں دور دور تک کوئی رول ہی نہیں تھا، بس ٹرمپ کے من میں آیا تو بول دیا۔ لیکن بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی۔ 2015 میں بز فیڈ نیوز کے رپورٹر اینڈریو کازنسکی نے رپورٹ کیا کہ ٹرمپ بے شک ہی بولتے رہتے ہیں کہ ان کی یادداشت دنیا میں سب سے بیسٹ ہے، لیکن اگر ٹرمپ کو کسی طرح بھی فائدہ ہو رہا ہو تو وہ کئی مرتبہ بھولنے کا ناٹک بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کو کلکس کلان ایک امریکن ایکسٹریمسٹ گروپ ہے جسے شارٹ میں KKK بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ نسلی نفرت، اینٹی بلیک، اینٹی جیوز اور اینٹی امیگرنٹ ایجنڈا رکھتے ہیں، خون ریزی اور مختلف جرائم میں بھی شامل رہ چکے ہیں۔ ڈیوڈ ڈیوک اس گروپ کا مشہور لیڈر رہ چکا ہے۔ 2016 میں ڈیوڈ ڈیوک نے کہا کہ ٹرمپ کو ووٹ دو، میں اسے سپورٹ کرتا ہوں۔ جب ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ آپ ان کی سپورٹ کو ریجیکٹ کریں گے تو اس پر ٹرمپ نے سمپلی بول دیا کہ کون ہے ڈیوڈ ڈیوک اور کیا ہے یہ KKK۔ لوگ حیران رہ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس گروپ کو بچہ بچہ جانتا ہے اسے پریزیڈینشل کینڈیڈیٹ نہیں جانتا۔
اب یا تو وہ ڈیوڈ ڈیوک کو واقعی نہیں جانتے تھے یا پھر ناٹک کر رہے تھے، اور اگر ناٹک کر رہے تھے تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، ٹرپل کے اور ٹرمپ کا ایک ہی ایجنڈا۔ جی ہاں، 1970s میں یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے ٹرمپ اور ان کے والد پر ریشل ڈسکریمنیشن یعنی نسل پرستی کا کیس کیا تھا۔ الزام یہ تھا کہ وہ کالے لوگوں کو اپنے فلیٹس کرائے پر نہیں دیتے۔ 1991 میں بھی ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ کالے اکاؤنٹنٹس مجھے پسند نہیں ہیں۔ میکسیکن لوگوں کے بارے میں بھی کئی مرتبہ وہ بول چکے ہیں کہ میکسیکن لوگ زیادہ تر ریپسٹ اور کرمنلز ہوتے ہیں۔ یہ سب باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ ٹرپل کے جیسے وائٹ ریسسٹ گروپ کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی سوچ میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ ٹرمپ کے جھوٹ کی داستان اتنی بڑی ہے کہ اس کو ایک ہی ویڈیو میں کور کرنا ممکن نہیں ہے۔ اپریل 2022 میں ڈونلڈ ٹرمپ نارتھ کیرولینا میں ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ ریلی کے شرکاء زور زور سے ہنسنے پر مجبور ہو گئے جب ٹرمپ نے کہا کہ میں دنیا کا سب سے سچا انسان ہوں۔